अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं कुछ अहम सियासी सवालात के जवाबात दूंगा, क्योंकि जो कुछ अहम सियासी सवालात हैं वो इस लिहाज से भी बहुत अहम हैं क्योंकि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है उनका सियासी मंजरनामा जो है वो बहुत दिलचस्प होगा और देखने वाला होगा। आज मैंने जो है वो चार अहम सवालात जो हैं वो तैयार किए हैं और उन चार अहम सवालात के जो जवाबात हैं वो मैं अपनी ऑडियंस के सामने रखूँगा। और उन चार अहम सवालात में से जो पहला सवाल है वो ये है कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो नाअहली की पटिशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुक्मरान जमात की जानिब से दायर की गई और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादे हैं अली हैदर गिलानी साहब, जिनकी मुबैना वीडियो लीक हुई थी, जो मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, उनको डिसक्वालीफाई करार दिया जाए इस बुनियाद के ऊपर कि उनकी वीडियो लीक हुई जिसके अंदर उनके जो साहिबजादे हैं वो पैसे ले रहे थे और किस तरह बता रहे थे तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को, तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली उनको बता रहे थे कि वोट कैसे ज़ाया करते हैं। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटिशन फाइल की गई है हुक्मरान जमात की जानिब से, इसको सबसे पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है। वो इस लिहाज से कि ये जो पिटिशन हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुक्मरान जमात की जानिब से दायर की गई है, ये पिटिशन मेरे ख्याल से इसका सियासी लिहाज से तो कोई हुक्मरान जमात को फ़ायदा नहीं होगा। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो वीडियो है इसको मद्देनज़र रख के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को या उनके साहिबजादे को डिसक्वालीफाई करार देगी या उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई का आगाज़ करेगी कि जिसके मुताबिक जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जो उनके साहिबजादे उनके लिए मुश्किलात पैदा हों। पहली बात कि ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके जो साहिबजादे हैं वो शरीके जुर्म नहीं है। इसमें तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं वो भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं जितना बड़ा आप यूसुफ रज़ा गिलानी को या उनके साहिबजादे को जो है वो मुजरिम करार दे सकते हैं। उसके बाद ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत है, देखें चाहे वो तहरीक इंसाफ 2 नंबर तरीके से जीती है, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी जीती हैं, इस जीत को मैं समझता हूँ कि इसको जीत नहीं कहा जा सकता और इसको जो है वो विन कंसीडर नहीं किया जा सकता यूसुफ रज़ा गिलानी की। क्योंकि देखें जब तहरीक इंसाफ इस फार्मूले को अपनाती है कि जी हमारे वोट खरीदे गए, हमारे अरकान असेंबली को ख़रीदा गया, तो फिर तहरीक इंसाफ भी वही काम करती है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है उसको तहरीक इंसाफ ने भी अपनाया और फिर तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है वो जिस मुंह से कहती है कि जी तहरीक इंसाफ जब ये बात करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे अरकान असेंबली को ख़रीदा, हमारे अरकान असेंबली की ख़रीदो फ़रोख्त की, तो वही काम 2018 में भी तहरीक इंसाफ ने किया था जब संजरानी साहब जीते थे और वही काम तहरीक इंसाफ ने अब जो हाल ही में सेनेट का जो चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें किया और वही जो काम है तहरीक इंसाफ ने अपनी वो 2018 वाली जो रविश है उसको बरकरार रखा। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं, इन दोनों के जो है कौलो फेल में तजाद है। इन दोनों को अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। ये नहीं कि आज वो जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटिशन फाइल कर रहे हैं, कल वो जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कर देंगे। अब इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो क्या फैसला जारी कर सकता है। देखें जो कानून है ना उसको मद्देनजर रखकर इसके ऊपर फैसला जारी किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, जो बहुत शरीफुल नफ्स इंसान है, वो बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के जो है वो इसके ऊपर फैसला जारी करेंगे और वो मेरिट को सामने रख के फैसला करेंगे। ये नहीं कि वो जो है वो आंखें बंद करके फैसला जारी कर देंगे। वो सरदार रज़ा साहब नहीं है, वो जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सरदार रज़ा साहब, उनकी तरह नहीं है कि वो भंग पी के सोए होंगे और उनको मालूम नहीं होगा कि जी RTS सिस्टम बैठ गया, मुल्क में इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत न्यूट्रल इदारा है और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसकी मैं समझता हूँ इसके जो मेंबरान हैं और इसके जो चीफ हैं इलेक्शन कमीशन के, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता, इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। तो अब ये जो सारा फैसला है इसको सामने रख के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचेगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो साहिबजादे हैं उनकी मुबैना वीडियो जो लीक हुई
اس کے اوپر کیا فیصلہ جاری کرنا ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اپنے کنڈکٹ کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دے گا، اور جو ویڈیو ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ایک لیے بہت اچھی خبر ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کر دی ہے، اور وہ پٹیشن جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف فائل کی گئی ہے، جو 7 ووٹ مسترد ہوئے تھے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اس لحاظ سے وہ پٹیشن فائل کر دی گئی ہے کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو ہیں وہ 7 ووٹ مسترد کیے گئے۔ اب یہ جو پٹیشن ہے یہ پیپلز پارٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی، اور اس کی یہ جو کیس ہے یہ جو دائر ہوا ہے اس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس اطہر من اللہ، آنریبل جو چیف جسٹس ہیں جسٹس اطہر من اللہ، وہ اس کی سماعت کریں گے۔ اب اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ جس دن چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا اس دن پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 ووٹ مسترد کیے گئے، یہ کہہ کے کہ جی جو ہے وہ نام کے اوپر مہر نہیں لگا سکتے۔ اس کے اوپر جب قانونی ماہرین نے اپنی رائے دی، جب لیگل ایکسپرٹس نے اپنی رائے دی، جب کچھ میرے وکلاء سے جو ہے وہ رابطے ہوئے، میں نے جب کچھ وکلاء سے اس بارے میں کچھ تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کی، کچھ مجھے ان سے جو ہے قانونی نکات کا اندازہ ہوا، تو ایسی کوئی جو ہے وہ بونگی جو ہے وہ نہیں چلے گی حکمران جماعت کی میرے لحاظ سے، کیونکہ جو حکمران جماعت کہتی ہے کہ جی نام کے اوپر جو ہے وہ مہر لگانے سے ووٹ مسترد ہو جاتا ہے، اور وہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات کہ میں جس دن یہ فیصلہ آیا اس دن میں خود جو ہے وہ بہت شوق ہوا، اور مجھے خود جو ہے وہ بڑا دھچکا لگا کہ یہ فیصلہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس لحاظ سے کیونکہ وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ جو مظفر حسین شاہ صاحب ہیں، سینیٹر مظفر حسین شاہ صاحب جن کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا ہوا تھا، وہ تو پہلی بات کہ وہ تو مسلم لیگ فنکشنل جو ہے جس جماعت سے ان کا تعلق ہے وہ حکمران جماعت کی جو ہے وہ اتحادی ہے اس وقت وفاق کے اندر اور سندھ کے اندر، اور جو جی ڈی اے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، وہ اس وقت جو پیر پگاڑا صاحب کی جو جماعت ہے وہ اس وقت حکمران جماعت کی اتحادی ہے۔ تو وہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے، اگر تو عدالت میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو 7 ووٹ مسترد کیے گئے ہیں یہ غلط ثابت کیے گئے ہیں، تو پھر جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو اس وقت پریزائڈنگ آفیسر بنے ہوئے تھے مظفر حسین شاہ صاحب، پھر ان کی اچھی خاصی چترول ہوگی اور ان کے اوپر پھر اچھی خاصی تنقید بھی ہوگی، اور اگر قانونی لحاظ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو حکمران جماعت کا یہ بیانیہ ہے یہ بری طرح جو ہے عدالت میں فلاپ ہو جاتا ہے اور اس کو شکست ہو جاتی ہے، تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ 1 ووٹ سے جیت جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ان کو ملتے ہیں جی 48 ووٹس، اور پاکستان یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو 42 ووٹس ملتے ہیں۔ یہاں پر اب صورتحال اس لحاظ سے بھی دلچسپ ہے، کہا جاتا ہے کہ جی 7 ووٹ مسترد ہوئے، اب جو 42 ووٹس ہیں، جو 42 ووٹ ہیں یوسف رضا گیلانی کے، اگر اس میں 7 ووٹ کا اضافہ کر دیا جائے، اس میں 7 ووٹ ایڈ کر دیے جائیں تو وہ 49 ووٹس بنتے ہیں، اور جو صادق سنجرانی صاحب کے ووٹ ہیں وہ 48 ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو پھر اگر قانونی لحاظ سے اگر یہ ثابت ہو جاتا عدالت کے اندر کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں، تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو جیت ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہو جائے گی، وہ 1 ووٹ سے جیت جائیں گے، اور یہ جو ہے کوئی معجزہ ہو جائے گا، بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ رونما ہو جائے گا۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اس کیس کی پروسیڈنگز ہیں، جو اب اس کیس کے اوپر جو اب پہلی سماعت ہوگی اس کے اندر کچھ چیزوں کا جو ہے وہ ٹیکنیکلی ہمیں اندازہ ہوگا اور قانونی لحاظ سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا۔ اس کے اوپر میں کچھ قانونی ماہرین کی جو رائے ہے، جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، ان کی رائے بھی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کے اوپر جب پھر بات ہوگی۔ لہٰذا اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اب اس کیس کی جو پہلی سماعت ہوگی وہ بہت جو ہے دلچسپ ہوگی اور وہ بہت جو ہے اہمیت کی حامل ہوگی۔ اب یہ جو تیسرا معاملہ ہے یہ جی مریم نواز صاحبہ کی جو نیب میں پیشی ہے، مریم نواز صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں، انہوں نے نیب میں پیش ہونا ہے، اور اس لحاظ سے فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ ان کے ساتھ نیب کے اندر پیش ہوگی۔ اگر مریم نواز صاحبہ اریسٹ ہو جاتی ہیں، نیب ان کو اریسٹ کر لیتا ہے، نیب ان کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا ان کو اس بنیاد پہ اریسٹ کر لیتا ہے نیب کہ جی ہم نے ان کے خلاف جو ہے ثبوت اکٹھے کر لیے اور ہم ان کو گرفتار کر رہے ہیں، تو پھر اس ملک میں جو ہے نا وہ ایک سیاسی لحاظ سے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس ملک میں اشتعال انگیزی کا بھی خدشہ ہے۔
کیونکہ اس بار جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ وہ مسلم لیگ نون میں چل رہا ہے. وہ شہباز شریف گروپ، وہ لوگ کہتے تھے نا کہ وہ شہباز شریف گروپ، وہ نواز لیگ گروپ، وہ مریم گروپ، وہ خاقان گروپ، تو کوئی ایسا گروپ نہیں ہے نون لیگ میں. نون لیگ متحد ہے، ایک جو ہے جمہوری پارٹی ہے. اور اس جماعت کو میں جتنا قریب سے جانتا ہوں، شاید اس کو اتنا کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ میں اس جماعت کے جو ہے وہ نظریے سے بھی واقف ہوں، میں اس جماعت کے اصولی موقف سے بھی واقف ہوں، میں اس جماعت کے بیانیے سے بھی واقف ہوں. تو مجھے بہت اچھی طرح ان چیزوں کا ادراک ہے. لہٰذا مریم نواز صاحبہ کی جو گرفتاری ہے، اگر وہ عمل میں آ جاتی ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں جو ان کی پیشی ہے، نیب کے ادارے میں جو ان کی پیشی ہے، اگر وہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو وہ پھر سیاسی لحاظ سے بہت مضبوط ہو جائیں گی. پھر یہ بیانیہ چلے گا کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا. اور سیاسی لحاظ سے حکومت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر اپوزیشن یہ چورن بیچے گی کہ جی مریم نواز کو گرفتار کر لیا، یہ کہہ کے کہ جی وہ جی لانگ مارچ کرنا تھا. دیکھیں جو لانگ مارچ کو لیڈ کرنا ہے نا، جو فرنٹ پہ آگے لیڈ کرنا ہے، وہ مریم نواز نے کرنا ہے. اور اس میں نہ تو بلاول ہوں گے، نہ ہی حمزہ شہباز شریف ہوں گے، نہ ہی وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے. اس پورے لانگ مارچ کے اندر مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ دونوں جو ہیں وہ اس کو فرنٹ فٹ پہ آگے لیڈ کریں گے. تو جو جارحانہ قسم کی اننگز ہے وہ مریم نواز صاحبہ کھیلیں گی، فضل الرحمان کھیلیں گے، اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بطور ثالث کے طور پہ اپنا کردار ادا کریں گے بیرون ملک بیٹھ کے. اگر ان کو نوبت پیش آئی تو وہ ہو سکتا ہے پاکستان بھی تشریف لے آئیں، کیونکہ سیاست میں کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا. سیاست جو ہے وہ سیاست کا نام ہے. تو پاکستان میں جو سیاست ہے وہ معجزات کے اوپر چلتی ہے، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں معجزات رونما ہوتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں وہ اگلے دن اس سے برعکس بھی فیصلہ آ جاتا ہے، جو ہم بات کرتے ہیں اگلے دن ہمارے حق میں بھی فیصلہ آ جاتا ہے. تو یہ جو پاکستان کی سیاست ہے یہ اس لحاظ سے بہت انٹرسٹنگ ہے. اب پی ڈی ایم میں جو اختلافات ہیں، اور بلاول صاحب نے جو بیان دیا مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف، سب سے پہلی بات کہ جو بلاول صاحب نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف بیان دیا، یہ بلاول صاحب نے جو ہے نا وہ اپنے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کردار کے اوپر ایک داغ لگا دیا. اور وہ اس لحاظ سے کیونکہ جب بلاول صاحب منصورہ میں سراج الحق صاحب سے ملنے گئے، ان کی والدہ کی تعزیت کرنے گئے، تو بلاول صاحب نے یہ جو بات کی مسلم لیگ نون کے خلاف اور کہا کہ جی ہم جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، تو بہت جو ہے وہ اس بات کے اوپر تو بڑا جو ہے وہ بغلیں بجائی جا رہی تھیں کہ جی بلاول صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ آئیں گے، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تحریک چلائیں گے. دیکھیں میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر، اپوزیشن کے جماعتی الائنس کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ ہمیشہ سے مشکوک رہا. اور وہ اس لحاظ سے مشکوک رہا کیونکہ مجھے زرداری صاحب کے اوپر 1% بھی رتی بر بھی ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے. زرداری صاحب باہر نکل کے کوئی اور بات کرتے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اجلاسوں میں کوئی اور بات کرتے ہیں. جب ان کے خلاف کوئی بھی مقدمات اوپن ہوتے ہیں، جب ان کے خلاف کیسز اوپن ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کی زبان بندی بند ہو جاتی ہے. جب کیسز بند ہوتے ہیں تو وہ پھر زبان بندی شروع کر دیتے ہیں. زرداری صاحب اگر اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا. اب یہ بلاول صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ ہم لوگ فوجیوں کی وہ جو ہے وہ آمروں کی گودوں میں جنم نہیں لیا، ہماری جماعت جو ہے وہ آمروں کے ہاتھوں نہیں بنی، ہم نے پنجاب میں آج تک آمرانہ حکومت نہیں کی. انہوں نے جو نون لیگ کو یہ کہہ کے کرٹیسائز کیا، تو پہلی بات جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے وہ ایوب خان صاحب سے حلف لے چکے تھے، اور ایوب خان صاحب بھی ایک ڈکٹیٹر ہی ہوا کرتے تھے. اب میں اس لیے وہ بات نہیں کروں گا کیونکہ جو ہماری افواج پاکستان ہے وہ میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے، میں تو ان کی دل سے عزت کرتا ہوں. اب یہ بلاول صاحب جس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے وہی اس بات کا جواب دیں گے. اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی بلاول صاحب نے آپ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، تو مسلم لیگ نون کی قیادت کا کہنا تھا کہ بولن دو انہوں سانو یہ ضرورت نہیں ہے کہ انہوں کہن دی جو مرضی بولن، ساڈے والوں جو مرضی گل کرن، سانو ایندا کوئی فرق نہیں پیندا، سانو کوئی لوڑ نہیں ہے کہ بلاول صاحب نے جواب دین دی. اب یہ بلاول صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول صاحب نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. ایک ایسے وقت میں جب اپوزیشن یکجا ہے، متحد ہے، تمام جماعتیں متحد ہیں، تو بلاول صاحب اپنے والد کے نقش قدم پہ چل کے اگر اس طرح کے بے وقوفانہ قسم کے طرز عمل کو اپنائیں گے اور اگر اس طرح کے ارسپانسبل سٹیٹمنٹس جاری کریں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں ان کی جماعت جو ہے اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اتحاد سے.
اور دوسری بات کہ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ فضل الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ ہمیں جواب ملے، جو ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب وہ ان کے جواب کے منتظر ہیں۔ اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں جانا، ہم نے لانگ مارچ نہیں کرنا، تو اٹ مینس کہ بلاول صاحب تو اور ان کی پارٹی ویسے کک آؤٹ ہے، اور زرداری صاحب تو پہلے فارغ ہیں۔ اب مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان صاحب بھی دو جماعتیں جو ہیں وہی لانگ مارچ کریں گی، وہی سڑکوں پہ نکلیں گی، وہی جو ہے وہ حکومت کے خلاف جارحانہ پالیسی اپنائیں گی۔ اور جو پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں وہ صرف پی ڈی ایم کے اندر اختلافات نہیں ہیں، وہ صرف بلاول صاحب کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات تھے اپوزیشن کے ساتھ، جو بلاول صاحب کے بیانات کے بعد واضح ہو چکا ہے کہ بلاول صاحب اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اور انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا جس دن نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کا فون اٹھانے سے انکار کیا، انہوں نے کلیئر ورڈز میں صاف الفاظ میں یہ بات کی کہ زرداری صاحب آپ کے بیان سے ہمیں بڑا دکھ ہوا، جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے اپنے معتبر ذرائع سے زرداری صاحب کو یہ پیغام پہنچایا۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب ہمیں آپ کے رویے سے، ہمیں آپ کے بیانات سے، ہمیں آپ کے کردار سے بڑا دکھ ہوا، ہم آپ سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ آپ شاید ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس جماعتی اتحاد کو، اپوزیشن کے جو جماعتی اتحاد ہے اس کے اندر آپ اپنا تسلسل قائم رکھیں گے، آپ اس روش کو برقرار رکھیں گے، لہٰذا آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اصل چہرہ ہے وہ قوم کے سامنے آ چکا ہے، اور جو پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں وہ بلاول صاحب کے اور ان کے والد کے پوری جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ساتھ ہیں۔ وہ اس بات پہ کہ جی ساڑی سندھ چ حکومت ہے، اسی استعفے نہیں دینے، تسی جو مرضی کر لو، اسی 5 سال پورے کرنے نے تے حکمران جماعت نو بھی 5 سال پورے کرانے نے۔ لہٰذا پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، جو ہے وہ نیکسٹ ولاگ میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔